नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज़ पूरी नेकी हासिल नहीं करोगे यहाँ तक कि तुम उन चीज़ों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो, और जो भी तुम खर्च करोगे इसको यकीनन अल्लाह ताला पूरी तरह जानने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात कही है, लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ नेकी हासिल नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि अपनी महबूब चीज़ में से तुम नहीं खर्च करोगे। हम सब अपना अपना जायज़ा ले लें, हमें क्या महबूब है। किसी को नींद महबूब है, किसी को कोई चीज़, लेकिन वो चीज़ जो अल्लाह की राह में दें, जो अल्लाह को पेश कर दें, अपना वक्त दे दें, अपनी सलाहियत दे दें, अपनी जगह दे दें, तो कुछ भी जो आपको महबूब है, महबूब चीज़ देनी है। सहाबा किराम का तर्ज़ अमल देखते हैं। सैयदना अबू तलहा जो मदीना के अंसारी सहाबी हैं मदीना में, तो उनके बेशुमार बागात थे, लेकिन एक बाग उनको बहुत पसंद था, खजूरों का बाग। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाया, वो यही कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही फरमाया कि मुझे ये बाग बहुत पसंद है, ये आप ले लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कज़न्स को देने के लिए कह दिया कि चचाजाद भाइयों को दे दो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खैबर की ज़मीन के हवाले से कहा कि मुझे वो बहुत महबूब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल रखने के लिए कहा, यानी ज़मीन रखो और हर दफ़ा की पैदावार दे दो, जो पैदावार आए हर दफ़ा की पैदावार सदका कर दो। अब ये हर एक की महबूब चीज़ है ना। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर जो थे, वो उनको उनकी एक लौंडी बहुत पसंद थी, तो उसको आज़ाद कर दिया उन्होंने, यानी महबूब चीज़ को। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा का घोड़ा जो था वो उनको बहुत महबूब था, तो उन्होंने ये देने के लिए कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बेटे को दे दो, उसामा को दे दो। तो उन्होंने फिर अपने बेटे को दे दिया। तो ये कि हम भी अपनी महबूब चीज़ जब तक अल्लाह की राह में नहीं देंगे, उस वक्त तक हम नेकी के उस मयार को नहीं पहुंच सकते, और ये अमल करते ही रहना है। आप देखें, आज आपको कोई चीज़ महबूब है, कल को हो सकता है आपकी पसंद कुछ और हो जाए, ये भी हो सकता है ना। तो उस वक्त के हिसाब से उस वक्त ये भी हो सकता है। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, तो अल्लाह ताला के लिए तोहफ़ा लेकर गए थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये तोहफ़ा था। तो अब आप देखें कि जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत है, तो सबसे पहले तो शौहर उसको मेहर दे देता है ना, और कभी कोई गिफ्ट, कभी कोई गिफ्ट, कभी जेवर, कभी कुछ। तो मोहब्बत तो असल में इजहार मांगती है। तो अल्लाह ताला के साथ भी जो मोहब्बत है ना, वो इजहार मांगती है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ इजहार हम देखें कि सबसे पहले, सबसे आगे बढ़कर हम अल्लाह के लिए, अल्लाह को देने के लिए क्या नजराना पेश करते हैं। ये हमने सोचना है कि हम क्या करें कि अल्लाह ताला खुश हो जाए, और अल्लाह की खुशी सबसे बड़ी चीज़ है, और मोहब्बत का इजहार करना है तो ऐसे इजहार करना है इंशाअल्लाह ताला। और इस बारे में हम सब सोचेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रमा, तमाम खाने बने इसराइल के लिए हलाल थे मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाती। आप कह दें तौरात लाओ,
پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو یہودیوں نے جو پہلا اعتراض کیا کہ یہ کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور وہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، وہ کیوں کھاتے ہیں اور دودھ کیوں پیتے ہیں؟ بات یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ یعقوب علیہ السلام پر تو تورات نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی نا۔ احکامات تو بعد میں اس طرح سے آئے، تو اس وقت پہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی نظر مانی تھی اپنی میں جب شفا ہو جاؤں گا تو اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا ان کو شفا ملنے کے بعد، بس یہ بات تھی۔ تو جب کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ان کی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم صادر فرمایا تھا، ان کی خود ساختہ یہ بات تھی۔ یہودیوں نے اس کو فالو کیا اور اسی کے اوپر کاربند رہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ کذب، پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو یہی بات ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، یعنی بیت اللہ کے بنانے کے بعد 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو بیت اللہ میں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے گھر کی نشانیاں ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰہ، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا ہے، تم اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تھی، تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ یہودی اوس اور خزرج کے دوستی سے بہت جلتے تھے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے ایسے تھے مدینہ میں جو کہ یہودیوں کے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے خلاف ہی تھے، اوس اور خزرج۔ جب اسلام لے آئے وہ، تو انہوں نے ایسے کیا کہ آپس میں جو ہے وہ دوست ہو گئے تھے۔ تو اب انہوں نے ایک یہودی نے جنگ بعض، جو کہ بہت لمبی جنگ چھڑی تھی دونوں میں قبیلوں میں، اس کا ذکر چھیڑ دیا اور یہ وقت یاد دلایا کہ دیکھو تمہاری ایسی دشمنی تھی۔ تو اس بنا پر قریب تھا کہ دونوں آپس میں دوبارہ اسی طرح لڑ پڑتے۔ جب اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو نصیحت کی
جس پر یہ صلح ہو گئی اور وہ اس چیز سے رک گئے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ تو یہ بات ہے کہ دین کو مضبوطی سے جو پکڑ لے گا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ چوتھا پارہ ہے، رکوع نمبر 2 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کہا ہے اس کی اطاعت کرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کی رسی ہے جسے آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان راستوں میں شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ رسی قرآن کریم ہے، اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، علیحدگی سے بچو۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اسی کے ذریعے نجات ملتی ہے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح اس کتاب سے ہوئی تھی اور آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی کتاب سے ہوگی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ امت کے خاص لوگ ہیں، امت کے اندر برائی برداشت نہیں کریں، نیکی اور بھلائی کے لیے تڑپنے والے ہوں کہ نیکیاں ہوتی رہیں اور بھلائیاں کرتے رہیں، اور ان کے اندر کا جذبہ اصلاح انہیں غیر جانبدارانہ رہنے دے، اور وہ لازماً ایسے ہو کہ بھلائی کی طرف بلانے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ اور معروف یہاں پہ کیا ہے کہ وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہر نبی نے اپنے دور میں جن کو رواج دینے کی کوشش کی، وہی معروف ہے، معروف کا حکم دینا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرقہ بندی کا آغاز اطاعت اور عقیدت کے
محور و مرکز کے بدلنے سے ہوتا ہے۔ جب اطاعت اور عقیدت اللہ سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہو جائے تو پھر فرقہ واریت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس طرح سے اختلاف نہیں ہوا جس طرح سے یہود و نصارہ میں ہوا، الحمدللہ، کہ یوں عقیدت کا محور و مرکز قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں تو اپنے چہروں کو ہم بہت اچھی طرح سے سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اور کتنے سلون ہیں کہ جہاں پر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ آخرت میں تو وہی چہرے سفید ہوں گے کہ جو ایمان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کر دی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ ہے یہ سب رب کا، للہ ما فی السماوات، مگر انسان رب کی چیز رب کو لوٹاتے ہوئے کتنا بخیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو جان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب کو دینا ہے، رب کا مطالبہ ہے، تو جانا تو اسی کے پاس ہے۔ تو فیصلہ ہمارا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر فضیلت بیان کی ہے کہ وہ بہترین امت ہے، یعنی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آمنو ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اگر کوئی نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، تو وہ کس کے طرح کے کام کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ کام تو یہودیوں نے کیے تھے کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے اور نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا کنسرن نہیں ہے کوئی جو بھی کرتا رہے، ہم خود ہی جو کر رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب اگر کوئی مسلمان یہی رویہ اختیار کر لے تو وہ کس کی طرح ہیں؟ یہودی اور عیسائیوں کی طرح، کیونکہ وہ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹیں پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن حکیم علی اعلان یہ کہتا ہے کہ کفر ہمیشہ مغلوب رہے گا اور ایمان کی ہمیشہ فتح ہوگی، اس لیے حق اور باطل کی آمیزش میں حق کا پلہ قطعی بھاری رہتا ہے اور باطل کے پاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں۔
مگر یہ اس وقت ہے جب مقابلہ صحیح مومن اور کافر کے درمیان ہو، یعنی سچے مومن اور کافر۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب کس وجہ سے ہوا اور ذلت اور مسکنت ان کے اوپر جو مسلط ہوئی، اس کے 4 اسباب قرآن مجید نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کا ناحق قتل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ قیام اللیل بڑی عبادت ہے، جس نے، جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کی رات میں قیام کیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ ہے، بھلائیوں میں دوڑ دوڑ کر حصہ لیتا ہے وہ شخص جس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہ ان کی اعلیٰ ہمتی ہے کہ ہر نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہو سکے فوراً نیکی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ کدھر ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کے کام، اسی میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بچے، گھر والے، تو نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ، اصل کام تو یہ ہے۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُ، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ کی گولی کھائیں گردن میں وہ الرجی کی۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی، اگر تم سمجھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ انہیں رازدار نہیں بنانا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روکا گیا ہے، تو ان پر اعتماد بھی نہیں کرنا، ان سے مشورہ نہیں لینا۔ اور اس آیت کا مقصد عام معاشی اور مجلسی تعلقات سے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کافر پر کلی اعتماد نہ کیا جائے اور کبھی بھی غیر مسلموں کو اپنا سچا خیرخواہ نہ سمجھا جائے۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہودیوں کی دشمنی کہ وہ اپنے دلوں میں جو غصہ اور کراہت رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، جو ظاہر ہوتی ہے اس سے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہم نے یہ بات دیکھ لی جب کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو کتنے ہی لوگوں نے کیسے کیسے بیان دیے، آپ نے بھی میڈیا دیکھا ہی ہوگا۔ رکوع نمبر 4 ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات کا آغاز ہو رہا ہے، اور غزوہ احد کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اندازوں کو، جو 50 آدمی تھے، ان کو مقرر فرمایا تھا ایک گھاٹی پر کہ یہاں سے ہلنا مت، چاہے تمہیں کچھ بھی ہو جائے، کفار کو ہم نے چاہے شکست دے دی ہو، تم نے دیکھ لیا ہو، مگر تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کو ہدایت تھی۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم میں سے 2 جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھی کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم 2 جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے، مگر ہم کو یہ بات پسند نہیں کہ یہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا مددگار ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ واقع احد کے ساتھ غزوہ بدر کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بدر کی فتح مادی اسباب کی کے بنا تھی، کہ کچھ بھی نہیں تھا اور مسلمان کس حالت میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اذ تقول للمؤمنین الی یکفیکم، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بات یہ ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فرشتوں نے یوم بدر کے سوا نہ دشمن پر ضرب لگائی نہ جنگ کی، وہ مدد اور تعداد میں اضافے کے لیے آئے تھے۔ یعنی فرشتے آئے ضرور تھے لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، جنگ مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ غزوہ احد میں صرف غزوہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا اور اسلام کے جانباز سپاہی بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا دی ہے کہ عذاب دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اور عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں اہل اسلام پر غالب آ جاتے ہیں، اہل اسلام ان پر غالب آ جاتے ہیں، دنیا میں قید ہونے کی صورت میں وہ عذاب پاتے ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اور آخر کار جہنم ان کا مستحق ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ حکمت اور عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ رکو نمبر 5 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واتقوا اللہ کی بات کی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کا خوف وہ بنیاد ہے جو مومن کو اس کی اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ سود نہیں لے گا اور نہ دے گا، وہ سود خور نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بات یہی ہے، کرنے والا کام تو یہی ہے۔ ایک مسلمان نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن سودی کاروبار سے روکنے کے بعد اس رحمت کے ذکر میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کسی ایسے معاشرے میں جہاں سودی کاروبار ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ممکن نہیں رہتی سودی کاروبار کی وجہ سے۔ سود کھانے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا جذبہ ہی باقی نہیں رہتا۔ سودی کاروبار سے روکنے کے لیے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کر سکتا ہے اگر تم اطاعت کے طریقے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کام جو کرنا ہے، جو دوڑ لگانی ہے، وہ اس جنت کے لیے دوڑ لگانی ہے، دنیا کے لیے دوڑیں نہیں لگانی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے، غصے کو پینے والے، والکاظمین الغیظ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے بہتر ہے ورنہ وہ لیٹ جائے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ جب مومن یہ سوچتا ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ تو جیسے ہی گناہ کرتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مسلمانوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو غزوہ احد میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، اور اس مقصد کے لیے جو گھڑ سوار ادھر سے آئیں انہیں پیچھے دھکیل دیں، اور فتح ہو یا شکست اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ پھر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو دستے کے افراد میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ درے سے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے 10 افراد صرف وہاں باقی رہ گئے۔
اس موقع پر کافروں نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ تو جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی اور بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رواج ہے، وہ رواج کہتے ہیں اس کو، تو اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اس جیسی چوٹ لگ چکی ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ بدر میں ان کو چوٹ لگی تھی اور احد میں تمہیں چوٹ لگی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ تو جنت میں ایسے ہی نہیں چلے جانا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو نہ آزما لے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمن سے مڈ بھیر کی تمنا نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ جب دشمن سے لڑنا پڑ جائے پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتا دی ہے کہ اتباع رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اتباع ہوگی، نہیں ہے تو اتباع نہیں ہوگی۔ اتباع کا مطلب تو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بنا دیا ہے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں آخرت
کا جب بدلہ ہم مانگیں گے تو آخرت میں ہمیں اتنا اتنا ملے گا، یقین چاہیے۔ اور جو صرف دنیا ہی چاہتا رہے گا اسے آخرت کیسے دے دیں اللہ تعالیٰ؟ جو صرف دنیا کی ہی تمنا کر کے بیٹھا ہو تو اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کتنے ہی تھے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کمزور بھی نہیں پڑے بالکل۔ تو نبیوں کے ہمراہ اللہ والوں نے جو جنگ کی تو کیا ہے کہ وہ جد و جہد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور مشکلات جو ہے وہ ان پر آتی ہیں تو وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور صبر و ثبات کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ثابت قدم رہنے کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثواب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کا بدلہ بھی دیتے ہیں اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ ہوگا۔ تو محبتیں تو اصل میں سکھائی جاتی ہیں۔ کیا مائیں بچوں کو محبت نہیں سکھاتی؟ دیکھیں اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے نا، تو مائیں یہ کیوں سکھاتی ہیں چندہ ماموں، بھی چندہ چاچا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کہ سکھاتے ہیں نا، محبت ہے نا، جس سے محبت ہے اس کی محبت سکھائی جاتی ہے نا۔ تو نیکیوں سے محبت کرنا سیکھیں اور سکھائیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، نیکیوں سے محبت۔ نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، تو اس میں ہم ترغیب دلائیں اپنے گھر والوں کو، اور اپنی ذات کے لیے بھی ضرور پلاننگ کر لیں۔ رکو نمبر 7 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری بات بتا دی ہے، کیا کہ آپ ان لوگوں کی اطاعت بالکل بھی نہ کریں جو کفر کرتے ہیں۔ اگر کریں گے تو تمہیں کافر ہی بنا دیں گے۔ اگر تمام مسلمان IMF کے چکر سے نکل جائیں تو آپ دیکھیں حالات بالکل مختلف ہو جائیں۔ سارے مسلمان جتنے بھی ممالک بس یہ چکر سے نکل جائیں تو پھر دیکھیں مسلمانوں کی کیسی قوت ہو جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب
تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تو دنیا کا ارادہ رکھنے سے یہاں مراد مال غنیمت کا چانا ہے، جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے، تو وہ اصل میں دنیا کے طلبگار تھے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ تیار کر رہے تھے مسلمانوں کو کہ آگے اور زیادہ مصیبت اگر آئیں تو مسلمان مضبوط ہو جائیں اور برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں، بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پر خاص طور پر کامل امن طاری کر دیا، ان کا خوف جاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرتی جا رہی تھیں۔ جیسے کہ ہم ایک روایت میں دیکھتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احد کے دن ہم صف بندی کیے ہوئے میدان میں تھے کہ ہم پر ایسی اونگ چھا گئی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تلوار گری جا رہی تھی اور میں اس کو پکڑ رہا تھا، وہ گری جا رہی تھی اور میں اس کو پکڑ رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہ ایک اونگ دے دی تھی تاکہ وہ فریش ہو کے دوبارہ سے حملہ کر سکے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رکو نمبر 8 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔
اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بات یقین کی ہے، اور آج کا مسلمان اس کو بھول گیا ہے۔ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تسلیم کر لینے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اب موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا خالد بن ولید جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آ جائیں اور مجھے دیکھیں وہ لوگ جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں۔ میں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اور کتنی جنگیں لڑی ہیں، وہ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ نشان موجود نہ ہو، زخم کا نشان، اور میں آج عورتوں کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو موت دیتے ہیں اور کب اللہ تعالیٰ کس کو شہادت کا رتبہ دیتے ہیں، یا ایسے ہی بستر پہ ہی شہادت دے دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ بات یہی ہے کہ اگر یقین ہو جائے نا کہ موت دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بزدلی سے بچ جاتا ہے انسان، دلی سکون اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ نہیں کام کرتا، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی چلا جائے تو جو دنیا چاہتے ہیں اس سے کتنا زیادہ وہ آگے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں وہ جنت میں کس طرح سے قندیلوں کے اندر ٹھہرتی ہیں، اور سارا دن وہ پرندوں کے اندر جا کے وہ اڑتی پھرتی ہیں، رات کو آ کے قندیلوں کے اندر آرام کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو آپ نے دینا تھا وہ دے دیا، ہمیں اور مزید کیا چاہیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا میں بھیج اور بار بار ہمیں شہید کر دے، پھر ہم واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان سے کہ اگر میں نے لکھ نہ دیا ہوتا کہ کسی کی واپسی نہیں ہے ایک دفعہ کے بعد تو ضرور بھیج دیتا۔ اور یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر جو کھینچی تو بہت زور سے گردن پر نشان بھی پڑ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ اس سے بہت اچھے انداز سے پوچھا کہ کیا بات، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے حصہ چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ اس کو دے دیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے والے ہوتے، بدخلق یا سخت دل ہوتے تو پھر کیسے لوگ ایمان لے کر آتے۔ گفتگو بہت نرم اور شیریں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پہ جو بات ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی لیتے تھے۔ اب دیکھیں نبی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیتے ہیں۔
تو مشاورت ضروری کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی مشاورت سے کام لینا چاہیے اور مشاورت کر کے ہی کام کرنے چاہیے. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. تو یہاں پر ایمان والوں سے جو تقاضا ہے وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون کی بات ہے. توکل اصل میں دل کی عبادت ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے. وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو یہ بات ہے کہ خیانت اصل میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں. جو جتنا خالص ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی دیکھنا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا ہے جنہوں نے خیانت کی، اور ان کو بھی جنہوں نے نہیں کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. جتنے نبی آئے یہ 4 کام انہوں نے کیے. اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے، انسانوں کی زندگیوں کو سنوارے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں سری گمراہیوں سے نکالے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا. اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو یہی بات ہے کہ غزوہ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہو گئے تھے، اور غزوہ احد میں بھی 70 ہی شہید ہو گئے تھے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان. اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو. انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے. وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے.
وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہتے ہیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارے قبضے میں موت ہے تو تم اس کو دور کر کے دکھا دو اگر کر سکتے ہو تو۔ لیکن موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، اور انسان خواہ راستے میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو یہی بات تھی کہ بے چینی بہت پھیل گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی کے لیے یہ بات بتا دی کہ وہ شہید ہیں، ان کی روحیں سس پرندوں کی پوٹوں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں پھل کھاتی ہیں اور عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عزت کی ہے اس سے وہ خوش ہوتی رہتی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو نعمت سے یہاں مراد ثواب اور زائد فضل ہے، اور جنت ہے نعمت، اور یہ کہ فضل اصل نعمت یعنی کہ داخلہ ہے جنت میں۔ رکو نمبر 9 ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر جس کا تذکرہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ احد کے بعد جب ابو سفیان کا پیچھا کیا تھا اور حمراء الاسد پہنچ گئے تھے، اور ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو وہ گھبرا کر مکہ لوٹ گیا تھا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بات ہے یہاں پر۔ وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس پر اعتماد کیا جائے اسے وکیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وکیل ہے کہ تمام کام اسی کی وجہ سے درست ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہے، تمام امور کا اختیار اسی کے پاس ہے، اس لیے وہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تھا
تو ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، اور ان الفاظ کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کی بات کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ مہلت اس لیے ہے کہ اہل کفر خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، بہت زیادہ، اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا، اور انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہاں اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے کہا کہ یہ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ یہودی علماء کے بارے میں ہے جنہوں نے بخل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی نبوت کو چھپایا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ مال بچا کر جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ مال گردن میں طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور کوئی بخیل بچ نہیں پائے گا، کیونکہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے ساتھ آخرت میں کیا کریں گے؟ جلنے کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کہا
اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اگر تم واقعتاً سچے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ تو یہاں زبر سے مراد صحیفے ہیں، اور قتادہ نے کہا کہ انبیاء کی کتب ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکھٹا خط یعنی اسکوائر کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکھٹے خط سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھے چھوٹے چھوٹے خطوط جو ہے وہ کھینچ دیے۔ اس انسان یہ، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انسان ہے جو لائن ہے اوپر تک جاری ہے، اسکوائر سے بھی باہر نکل رہی ہے، اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے میں گھیرے ہوئے ہے، یعنی جو اسکوائر کے اندر، ہاں جو اسکوائر بنا ہوا ہے اوپر سے جو باہر نکل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور جو باہر نکل گئی ہے لائن، تو جو خط باہر ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط جو ہیں وہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ بس انسان جب ایک مشکل سے بچ نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ ان اللہ فقیر سے یہاں تک روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ان اللہ فقیر جو آیت ہے وہاں سے یہاں تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فقاس کے مابین جو معاملہ پیش آیا تھا، اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ کس طرح سے وہ معاملہ ہوا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم ان کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لے لی، سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ تو ان تعلیمات کو تھوڑی قیمت کے عوض یعنی دنیا کے فائدوں کی خاطر بدل ڈالا۔ رہے وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی اور ان جیسے دیگر لوگ، تو انہوں نے اس عہد کو، میثاق کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور اس میثاق کی انہوں نے پرواہی نہیں کی۔
حق کو چھپایا، باطل کو ظاہر کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انہوں نے حقیر سمجھا، اور اتنے بڑے کام انہوں نے، اتنے بڑے گناہ کہ وہ مرتکب ٹھہرے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ مسلم کی روایت۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور یہ وہ رکوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آدھی رات کو بیدار ہو کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے، اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی اور وہ بھی جو کھل کر کی۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ہر رات اپنے آپ کو میسج دینا ہے، اور اس بات کا پھر کس قدر یقین اترتا ہے دل کے اندر کہ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں حق ہیں، اور یاد تازہ ہوتی ہے آخرت کی، یعنی آخرت بھولتی ہی نہیں ہے پھر۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے
اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، ہمیں وہ عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس دعا سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دل مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کس حد تک بڑھ جاتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا آتی ہے۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو یہ عمل سب کی جانب سے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مرد اور عورت انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عمر بھی دی ہے، مواقع بھی دیے ہیں، صلاحیت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اب جو جس طرح سے اس کو استعمال کر لے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کافروں کی دولت مندی اور سیاسی قوت ایمان والوں کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین میں صلح کو باقی رکھ۔ بخاری کی روایت۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں تو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں اصبروا یعنی صبر کرنے کی جو بات ہے، تو قتادہ نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق پر صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنا، شہوتوں کو ترک کرنے میں اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا، اور صابروں کی جو بات ہے مصاربت، جنگ کی مصیبتوں پر صبر ہے، اور رابطو یعنی اس سے مراد جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، یہی مراتبہ ہے۔ سیدنا سہل بن سعد سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے اور درجات بلند فرما دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا،
اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہی ہے۔ یہ مسلم کی روایت۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہماری نیکسٹ سورت ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 7 آیات لے لیں، یعنی 7 صورتیں، 7 صورتیں، پہلے بھی ہم یہ والی روایت دیکھ چکے ہیں، تو وہ عالم ہے۔ اور یہ 4تھی صورت ہے سورہ نساء۔ یہ 7 بڑی صورتیں جو آ رہی ہیں لائن سے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور آگے 7 صورتیں کہ 5 صورتیں؟ 7 رکو نمبر 12 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا ذکر کیا، یعنی ایک فیملی کا بیسک یونٹ جو ہے وہ مرد اور عورت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت مٹی کی طرف ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کے رکھو، یعنی اپنے نکاح میں رکھو اور ان کے نکاح کر دو۔ مرد کی جو رغبت مٹی کی طرف ہوتی ہے، جی مٹی کی طرف ہوتی ہے نا، جو جس طرح پیدا کیا گیا اس کی رغبت اس کی طرف ہی ہوتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، لونڈیاں، یا زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اب یہاں خواتین اس بات کو لیتی ہیں اور مرد بھی اسی آیت کو دلیل بنا کر شادیاں کرنے کا جواز نکالتے ہیں، اور غیر مسلموں نے بھی سورہ نساء سے خواتین کے حقوق جو ہے وہ سیکھے ہیں، وومن رائٹس جو ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کرنے کے لیے اجازت ضرور دی ہے، لیکن واحدہ کی بھی بات کی ہے۔ کیا؟ اس کی تو تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعدلوا فواحدہ، کہ اگر تم
یعنی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اب یہ ہے کہ ایک ہی عورت کو نکاح میں رکھنے میں عافیت ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی وجہ سے انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انصاف کر لے گا تو وہ کر لے۔ یہ ایسی شرط ہے جس کا تعلق ہر آدمی کے دل سے ہے۔ اگر شادی کرنے والا یہ جانتا ہے کہ وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا تو بہتر یہی ہے کہ وہ ایک بیوی رکھے اور اس کو قانونی حیثیت کے ساتھ اپنی بیوی رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بیوی رکھتے ہیں اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے، تو گرل فرینڈ نہ بنائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رغبت ہے تو نکاح کرو، ورنہ اپنی بیوی کے ساتھ رغبت پیدا کرو اور اس کے ساتھ ہی نباہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 4 نکاح رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت تھی۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم اس آیت کو بیس بنا کر نکاح کرنے کا جواز تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بغیر انصاف کے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ عورتوں کے مہر خوش دلی سے دیں۔ بعض شوہر تو مہر دیتے ہی نہیں ہیں، یعنی میجورٹی آپ دیکھ لیں مہر نہیں ادا کرتے، یعنی کہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی بیوی کو تو مہر ہی نہیں دیا تھا، تو پھر ان کی جائیداد میں سے مہر ادا کرتے ہیں پہلے اور پھر جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں خوش دلی سے دے دو۔ خوش دلی سے اگر دیتے تو فوراً ہی ادا کر دیتے۔ اور شوہر تو یہ چاہتے ہیں کہ عورت مہر معافی کر دے، معافی کر دے تو بہتر ہے، دینا ہی نہ پڑے۔ اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مہر شرعی پہلے کیا بنایا جاتا تھا، 32 روپے 8 آنے، اور اب تھوڑا سا بڑھا دیا ہے 500 روپے یا 1000 روپے۔ مطلب عورت کیا ہے، عورت کے لیے کیا آپ نے رکھا کہ اس کو تحفے میں کیا دیں، یہ اس کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ہاں تو یہ بات تو سوچنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ خوش دلی سے ادا کرے۔ نہیں، میجورٹی نہیں لکھواتی، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو بلکہ لڑکی والے تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، مہر کی بات ہی نہ کریں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو الگ کر دیں، اور بس نکاح کے وقت 5000 لکھ دیں، ایسے لکھ دیں، مطلب اس طرح کے کر کے کہ ہماری بے عزتی، یعنی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ مہر کی بات کریں گے ہم، اس طرح ہوتا ہے معاشرے میں۔ اچھا، اگلی آیت ہے، اور نہ سمجھو کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کہو۔ نادانوں کو مال دے کر انہیں مطلب ان کو وہ نہیں بنانا کہ یہ مال ان کی زندگی کا ذریعہ ہے اصل میں، جسے تجارت کر کے روزی کمائی جاتی ہے۔ تو بے وقوفوں کو کاروبار میں مطلب ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، نادان ہے، تو ان کو اس وقت پہ مال نہیں دینا۔ تو ہم سورہ نساء آیت نمبر 6 ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی
کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ، اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی کہ اگر تم یتیم کے مال میں سے کچھ رکھ لیا کسی نے، اور کوئی گواہ وغیرہ بھی تمہاری خیانت کو نہیں پکڑ سکا، تو یہ مت سمجھ لینا کہ عذاب الہی سے تم بچ جاؤ گے، اور تمہاری ہر خیانت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اس کا مواخذہ ضرور کرے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں۔ اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ بات ہے کہ مرد کے حصے کی اور عورت کے حصے کی۔ تو مرد اصل میں معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے، اور جبکہ عورت پر اسلام نے یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کو مہر دیتا ہے، جبکہ عورت مہر وصول کرتی ہے، اور مرد عورت اور اولاد کو مال نفقہ دیتا ہے، فرض ہے، اس کے فرائض میں سے ہے، جبکہ عورت کو اسلام نے اس کا پابندی نہیں کیا۔ اور مرد باپ کے جانے کے بعد ماں اور بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، ان کا نان نفقہ ہے، بہن کی تعلیم ہے، پھر شادی ہے، اور دیگر خاندانی ذمہ داریاں جو وہ کرتا ہے۔ تو جب کہ عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں لگائی۔ مرد عورت کے مقابلے میں خاندان کی ضروریات کا 2 حصے ذمہ دار ہوتا ہے، اور پھر یہی بات ہے، اس لیے عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ بہت ہی عادلانہ اور منصفانہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ اب ایسا ہے کہ جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہ رشتہ دار بھی آ گئے ہیں کہ جو کہ وراثت میں حصے دار نہیں ہیں، مگر ہمارے اس جائیداد کی تقسیم میں وہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دے۔ مثال کے طور پر کوئی گھر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، صرف پراپرٹی یا بینک بیلنس تو نہیں ہوتا نا، اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ رکوع نمبر 13 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے،
یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں آدھے کی بات ہے کہ بیٹی کو نصف دیا جائے گا، تو اس میں سمپل یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ بیٹے کو چلے جائیں گے اور 1 لاکھ بیٹی کو چلا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اور علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ بے شک میں ایسا شخص ہوں جو جاننے والا ہوں، اور عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ الفریضہ یعنی کہ وراثت میں 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو وہ کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رکو نمبر 14 ہے، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں نہ بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہاں فاحشہ سے مراد زنا ہے، اور زنا کو اس کی قباحت اور برائی کی وجہ سے فاحشہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور یہاں پہ من نسائکم کی جو بات کی گئی ہے تو یہ مسلمان عورتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ سزا تھی کہ جو بدکاری کرے عورت تو اس کو نظر بند کر دیا جائے اور معاشرے سے دور رکھا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس پر جرم ثابت ہو جائے۔ تو یہ ابتدائی دور کا حکم تھا، اور پھر یہ بھی بات ساتھ میں کہہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور پھر بعد میں جب یعنی
نان میرڈ کے لیے کوڑے کی سزا تھی، اور جو شادی شدہ کے لیے پھر رجم، جو کہ سورہ نور میں اس کی وضاحت ہے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو بھی دو افراد بدکاری کرے ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، جنہیں ہم عام زبان میں لیزبین یا گے کہتے ہیں، تو یہاں ان کی بات ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ جس کو تم پاؤ کہ اس نے قوم لوط کا عمل کیا تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور آج تو لیگلی طور پر اس کو جو ہے وہ یعنی فروغ دیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی اس سے توبہ کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کرے اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی شرمگاہ کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے، اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو، اور میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کرو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ دے دیا ہو تو بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لو گے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دور جاہلیت میں باپ کا انتقال ہوتا تو باپ کی نکاح میں جو عورت ہوتی، بیٹا اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیتا، یعنی دوسری ماں، اور اس کو اپنی زوجیت میں لے لیتا، استغفر اللہ۔ تو یہ انتہائی قبیح کام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ یہ اب نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں ہے۔ آخری آیات ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو 2 بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 7 عورتیں بوجہ نسب حرام ہیں اور 7 بوجہ سسرال۔ پھر آپ رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں اور بھتیجیاں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ 4تھا پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پارے کا سچا فہم ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین انداز میں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین۔